अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर। मैं हूं आतिफ कुम। अभी मेरे साथ खुसूसी मेहमान जुड़ चुके हैं एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब, इंजीनियर रशीद के छोटे भाई भी हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने एमएलए बनने के बाद उसकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी। खुर्शीद साहब, अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पिछले कई दिनों से आप कहीं एक इलाकों का दौरा करते हैं, क्या मसले मसाइल हैं लोगों को जो आप चाहेंगे कि वो प्रायोरिटी पे हल हो जाए? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे रिज़र्वेशन है कि आप जब इंट्रोडक्शन करते हैं तो आप सिर्फ एमएलए लंगेट कहा करें, इंजीनियर रशीद के छोटे भाई आप ना कहा करें, क्योंकि इस वक्त मैं वैसे एक एमएलए, वैसे एक रिप्रेजेंटेटिव, मैं पार्टी का इस वक्त एक कारकुन है। आप पार्टी के हवाले से मुझे सवाल कर सकते हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से सवाल करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त मैंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ना ही इंजीनियर रशीद साहब ने मेरे लिए कोई वोट अपील की और ना ही कहीं मैंने अपने बैनर्स पे जो है उनका फोटोग्राफ कभी चस्पान किया। सो मेरी ये गुजारिश रहेगी, और इनफैक्ट आपके माध्यम से, आपके थ्रू जो है अदर जर्नलिस्ट जो हैं या अदर जो मीडिया पर्सन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी। तो कटिंग शॉर्ट, जहाँ तक आपने बात की कि पिछले कई दिनों से हम जो है दौरा कर रहे हैं, बिल्कुल हम जो है हम दौरा कर रहे हैं पिछले 5 दिन से। मेरे ख्याल में सिर्फ मुश्किल से 1-2 दिन जो है हम अपने घर पे रहे, यहाँ पे लोगों का जो शुक्रिया किया, या लोग जो है हमें मुबारकबादी के लिए यहाँ आते थे। उसके बाद हमने काफ़ी जगहों का दौरा किया, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त जो है। कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डिलिमिटेशन के बाद जो है इसका जो इलाका है, इसकी जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड हुई है, और इस वक्त जो है एरिया काफ़ी सारा है। और इसके अलावा जो है चैलेंजेस हैं इस वक्त। आपने देखा होगा कि जो हमारा विजिट रहा उसमें हमने देखा कि जो ज़्यादातर, अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो है इस वक्त वाटर क्राइसिस है, पीने के पानी के हवाले से अगर हम देखेंगे, और इरिगेशन जो है, इरिगेटेड लैंड जो है यहाँ पे, उसमें इस साल जो है खुशक साली की वजह से काफ़ी सारी जो है मुश्किलात हुई, पानी जो है पानी की शॉर्टेज रही। तो इसके अलावा जो दिन ब दिन के मामलात हैं, डे बाई डे मामलात जो है वो भी हम देख रहे हैं, चाहे कहीं पे कोई रोड के मामलात हैं, या इंडिविजुअल जो है पीएमएवाई मामलात हैं, या बाकी चीज़ें जो है सब कुछ हम देख रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम चाहते हैं कि कम से कम 10-15 दिन तक जो हम हर जगह पहुँचे, ना सिर्फ अपने लोगों का शुक्रिया अदा करें, बल्कि इसके साथ साथ जो है प्रायोरिटीज़ जो है, प्रायोरिटी वाइज जो है हम लोगों की जो डिमांड्स है या इंडिविजुअल डिमांड जो है वो कंपाइल करें। उसके बाद अफसरान के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो रखें, या जो चीज़ें, जो बातें, जो मामलात हमें अपनी असम्बली में पहुंचानी होंगी, सेशन से पहले पहले हम जाएं, और लोगों के जो मामलात हैं वो हम देखें, किस चीज़ को हमें असम्बली में पहुंचाना है, किस चीज़ को हमें सेक्रेटरीट पहुंचाना है, किस चीज़ को हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पहुंचाना है। तो हमारी ये प्रायोरिटी है, और हम जो है ये मीटिंग्स और दौरों का ये जो सिलसिला है ये हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है हम लोगों की मुश्किलात जो हैं उनको हल करें। तो सर, मुझे बताइएगा कि टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगे आपकी पूरी लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है और लोगों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। सपोज़ मैं ये कहूँ कि हेल्थ, एजुकेशन और जो टूरिज़्म है ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन अब जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जो है प्रायोरिटी जनरेट होती है कि लोगों के पास पानी ही नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा है कि एक प्रायोरिटी होती है कि मेरी खुद की जो इंटरेस्ट है, मैं क्या चाहता हूँ कि प्रायोरिटी रहे, लेकिन फील्ड में जाने के बाद, लोगों के बीच में जब आप जाते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे प्रायोरिटी कुछ और आपके सामने आती है। तो यही फ़र्क है कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो एक नुमाइंदा जो है जिसको लोग चुनते हैं, वो अगर लोगों के बीच में नहीं जाता है, वो अगर श्रीनगर में रहता है, वो अगर जम्मू में रहता है, वो अगर अपने घर में ही रहता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा नहीं करता है, वहाँ पे नहीं जाता है, तो उसको इन चीज़ों से जो है वो इन चीज़ों से आगाह नहीं होता है। तो मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज़्म है, बट साथ ही साथ मैं जो देख रहा हूँ कि इस वक्त जो वाटर है, पीने का जो पानी है, ये एक अच्छी प्रायोरिटी, और रोड कनेक्टिविटी ये भी प्रायोरिटी है। बाकी जो भी हैं दिन ब दिन के जो डे बाई डे मामला थे लोगों के, वो भी प्रायोरिटी रहेगी। खर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एआईपी की तरफ से हमने देखा था कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी जो कश्मीर में आप वहाँ पे आपने कॉन्टेस्ट किया, लेकिन एक ही सीट आप सिक्योर कर पाए। खामियां कहाँ रही? क्यों ये जो हमने ये वोट बैंक देखा था पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो कन्वर्ट क्यों नहीं है? खामियां कहीं पे रही? क्या इंजीनियर रशीद साहब का जेल से बाहर आना, ये लोग उसमें वो टैगिंग होना, ये जिम्मेदार है, कुछ और चीज़ है? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि
اس کی چیز کا جواب جو ہے پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ زیادہ مجھ سے بالکل بہتر دے سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک نمائندہ ہوں پارٹی میں، میری جو ہے اس وقت ایک ورکر کے علاوہ کوئی بڑی پوزیشن نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری اپنی جو پرسنل جو میری اسسمنٹ ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہوئی۔ نمبر ایک کہ انجینئر رشید صاحب جو ہے ان کو بیل جو ہے تھوڑی دیر بعد ملی، مطلب پہلے 2 فیزز کے جو ہے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، ہم نے جو ہے اپنے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے تھے، کمپین جو ہے پہلے 2 فیزز کی آلموسٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے کو تھی، اور سیکنڈلی جو ہے اگر اس کے بعد ہم دیکھیں گے تھرڈ فیز کا جو ہمارا نارتھ کشمیر کا الیکشن تھا وہ بھی افیکٹ ہوا کہ انجینئر رشید صاحب جو ہے پراپرلی یہاں پہ بھی کیمپین نہیں کر سکے، کیونکہ ایک کنفیوژن ان کے دماغ میں رہا کہ کیا وہ سینٹر میں نارتھ یا ساؤتھ کشمیر کے جو 1-2 دن بچے ہوئے تھے وہاں کیمپین کرے یہاں کیمپین کرے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے فیکٹرز ہیں، ہمارا جو کاڈر ہے وہ مطلب بوتھ لیول مینجمنٹ نہیں تھی ہر کانسٹیچوئنسی میں، لیکن انکریجنگ حوصلہ افزا چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر پارلیمنٹ الیکشن میں صرف نارتھ کشمیر میں ہم نے کنٹیسٹ کیا، ہم نے 15 سیٹ میں جو ہے اس وقت یہ بڑھوتری جو ہے اس وقت لیڈ حاصل کی تھی، لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں گے کم سے کم 20 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ ہیں جو ہے ہم نمبر 2 نمبر 3 پہ ہیں، اور جہاں پہ ہماری پارٹی کا جو ہے ایک سٹرکچر اب بنے گا، اور پارٹی جو ہے اس نے اپنی ایک بیس بنائی ہے، تو ایک انکریجنگ چیز یہ ہے کہ پارٹی جو ہے اس کی فاؤنڈیشن اس وقت جو ہے نہ صرف نارتھ کشمیر میں بلکہ سینٹرل کشمیر اور ساؤتھ کشمیر میں بھی جو ہے اس کی فاؤنڈیشن اس وقت ٹھیک۔ آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن ریلیز کے دوران ہم نے اکثر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پرامس کرتے ہوئے دیکھا کہ دے ول فائٹ فار دا ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35، ایون کہ آپ نے بھی یہ بولا تھا کہ ہم یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پروویژنس ہیں کہ یہ ریٹرن ہو جائیں گے کشمیر میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہم نے کیا پرومس کیا تھا وہ تو اب زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ ہم اب حکومت میں ہے نہیں، بالکل بٹ جو ہم نے اپنی پریارٹی میں رکھا تھا یا مینیفیسٹو میں رکھا تھا، اگر وہی کامن مینیفیسٹو تھا کسی اور پارٹی کا بھی، خصوصاً جو اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جو کوalition گورنمنٹ بنی یا جو انڈیپینڈنٹس کا سپورٹ ہے، تو ہماری یہ جو ہے ہماری اس میں بالکل ہمارا فرام دا ڈے فرسٹ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت ہم نے کیمپین شروع کی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت اگرچہ ہمارے پاس جو ہے نمبر جو ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کتنا نمبر آئے گا، بٹ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں یا ہم اپوزیشن میں آتے ہیں، اگر دوسری پارٹی بھی کوئی حکومت میں آتی ہے، اگر وہ کوئی بھی لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی جو ہے لوگوں کی بہبودی کے لیے اگر کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی بل، کوئی بھی ڈیسیجن لیتی ہے یا کوئی بھی روڈ میپ ان کے پاس ہوتا ہے تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے۔ اس وقت اگر 35A یا 370 کے حوالے سے، اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے، یا جو ٹرمینیٹڈ امپلائیز ہے، یا جو یہاں پہ میڈیا پہ جو کچھ قدغنیں لگی ہوئی تھی، یا جو فریڈم آف ایکسپریشن اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 5-6 سال میں جو ہے لوگوں کو دبایا گیا، چوک کیا گیا ہماری وائس کو، تو ہم یہ کہیں گے، میں ذاتی طور یہ کہوں اور ہماری پارٹی کا بھی یہ سٹینڈ ہے کہ ہم ہر مسئلے کا، اس چیز کا گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، چاہے انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ میں ہوں گے یا ہم اسمبلی میں ہوں گے۔ تو عمر لیڈ گورنمنٹ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی ابھی اس ٹائپ کی ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہمارے سپورٹ کی۔ میں نے فرام دا ڈے فرسٹ آپ کو کہا کہ ہم گورنمنٹ میں رہیں یا ہم اپوزیشن میں رہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر وہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی جو ہے قدم اگر وہ لوگوں کے فائدے کے لیے اٹھاتے ہیں، کشمیریوں کے لیے، مظلوم لوگوں کے فائدے کے لیے اگر وہ اٹھاتے ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہمیں سپورٹ اپنی منسٹری کے لیے، ہمیں سپورٹ اپنے فائدے کے لیے، ہمیں سپورٹ اپنی پروٹوکال کے لیے تو نہیں کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم چاہے ہم ان کو ڈائریکٹ سپورٹ کریں یا ہم اپوزیشن میں رہیں، لیکن اگر وہ لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے۔ اور نہ تو سر، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پیپلز کانفرنس میں یہ اکثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ لگاتار انجینئر رشید پہ حملہ کرتے ہیں، کہ پہلے کہ اگر انجینئر رشید صاحب کا کہنا تھا کہ یہ نا پیپلز کانفرنس کا ورکر ہے، اتنی جلدی ڈفرینسز کیوں آ گئے ہیں؟ اور مجھے بتائیں کہ اگر AIP-PC یا اور ہمارے لیڈر ایک ہیں ایم ایل اے ہیں کپوارہ سے، ان کو اکٹھا ہونا پڑے اپنے لوگوں کے لیے، کیا آپ اس پہ متفق ہیں؟ ہماری ان کے ساتھ کب کوئی کوئی ایکویشن تھی؟ سب سے پہلے ڈفرینس تو وہاں پہ ہم کہیں گے ڈفرینسز کیوں آئی اگر کوئی ایکویشن ہوتی، ہمارے تو ان کے ساتھ کوئی ایکویشن ہی نہیں تھی، ہماری ڈفرینسز ہی تھی پولیٹیکلی، کیونکہ وہ BJP کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں تک اس وقت جو وہ ایگریسو اپوزیشن جو کر رہے ہیں، وہ ان کی فرسٹریشن، وہ سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی یہ انجینئر رشید صاحب کو جب بیل ملی، ان کی بیل جب ایکسٹینڈ ہوئی تو سجاد لون فرسٹریٹ ہو گئی۔
اور ٹویٹر پہ آ گئے. مجھے نہیں لگتا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ میں جو پچھلے 5 سال 6 سال انجینئر رشید صاحب کا کیس خود مانیٹر کر رہا تھا, میرے جو کانٹیکٹس ہے وہاں کورٹ میں, جو سٹاف سے لے کے جو کلرکل سٹاف ہے یا وہاں پہ, یا جو ہمارے وکیل کا کلرکل سٹاف ہے, یا جو ہمارے وکیل ہے, یا دوسرے لوگ جو ہیں, میرا ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ ہے پچھلے 6 سال. اتنا تو میں اپڈیٹڈ آج نہیں ہوتا ہوں, اتنا مجھے علم نہیں ہوتا ہے انجینئر رشید صاحب کی بیل کا اور اس کی ایکسٹینشن کا, جتنا سجاد لون کو آج فکر پڑی ہے انجینئر. تو ریزن یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا کام کرنا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو لوگوں کا کام نہیں کرنا ہے. اب وہ جو ہے وہ انجینئر رشید صاحب کو فالو کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے, اس کی پولیٹکس, اس کی جو لیگل پروسیڈنگس, ان چیزوں کو فالو کر رہا ہے. تو یہ اس کی فرسٹریشن ہے. اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا, کچھ اور ہی چیف منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا, لیکن لاسٹ پہ نکلا کیا. اور اس وقت انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ ممبر ہے, تو یو ٹی کا پارلیمنٹ ممبر, ہی از ایز ایکویلنٹ ایز اے چیف منسٹر. تو ان کو یہ فرسٹریشن ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انجینئر رشید صاحب یہاں رہے تو ان کی سیاست کیا ہوگا. تو اس وجہ سے, لیکن ہمیں ہمدردی ہے مطلب ان کے ساتھ. ہم سمجھ سکتے ہیں ان کا دکھ کہ مشکل سے انہوں نے جو ہے جیت حاصل کی. انہوں نے کافی سارے پینترے آزمائے, انہوں نے کافی ساری جو ہے کوششیں کی, اپنے کچھ دوستوں کو یہاں استعمال کیا, اپنا سارا جو ان کا کاڈر تھا, ہندوارہ کپوارہ وپارہ جو تھا وہاں, وہ یہاں لنگیٹ میں انہوں نے استعمال کیا تھا کہ لنگیٹ میں جو ہے وہ جیت حاصل کرے. انہوں نے جو ہے ڈی ڈی سی چیئرمین ان کے جو تھے یہاں پہ, انہوں نے ڈی ڈی سی چیئرمین یہاں سے ہی بنایا تھا اپنے کینڈیڈیٹ کو. 4 سال تک انہوں نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا, ڈیولپمنٹ کے نام پہ مطلب ان کو گمراہ کیا. اور لاسٹ میں جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا, تو اس وقت وہ بوکھلائے ہوئے ہیں. ہمیں ہمدردی ہے ان کے ساتھ, لیکن میں پھر بھی آپ کے مادھیم سے, چاہے آپ نے یہاں پہ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ میں اس وقت چاہے رولنگ پارٹی کے ساتھ 3 ایم ایل اے ہیں, ان میں سے کوئی منسٹر بھی ہو سکتا ہے, یا چاہے اپوزیشن میں فیاض صاحب, سجاد لون صاحب یا میں, اگر 3 اس وقت ایک بیلنس ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ کپوارہ میں جو ہے ایم ایل ایز کا, اگر آپ نمبر دیکھیں, چاہے وہ حکومت والے چاہے اپوزیشن والے, اگر لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں, ہماری طرف سے ویلکم ہوگا, سپورٹ ہوگا. اگر سجاد صاحب کوئی کل کو سب ڈسٹرکٹ ہندوارہ کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے یا کوئی اچھی ڈیمانڈ رکھیں گے, میں سپورٹ کروں گا ذاتی طور ان کو. سر, لوگوں کا بڑا یہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بڑا ریزرویشن پہ نا بڑا کنسرن ہے. بالکل. تو اس چیز کو آپ اسمبلی میں کیسے ان کی طرف سے لڑو گے آپ, اس پہ آپ کا کیا کمنٹ رہے گا؟ بہت ہی اچھا جو ہے آپ نے جو ہے ایک اچھی بات, ایک اچھا سوال آپ نے کیا. ریزرویشن کے بارے میں نے بھی الیکشن کیمپین کے دوران اگر میں گیا تو میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں یا کانسٹیچوئنسی کے باہر دیکھا کہ اس وقت نوجوانوں کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا ہے, مطلب کوئی ایسپیرنٹ مجھے جو ہے ڈیٹا بتا رہا تھا کہ نیٹ کے لیے جو ہے 1000 یا 1100 میں جو ہے 200 کچھ جو ہے اوپن میرٹ میں ہے اس وقت. اسی طرح کے ایس میں جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جو ہے 80% یا 90% جو ہے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو بالکل یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. اگر سپریم کورٹ کی کیا گائیڈ لائنز ہے یا جو ریزرویشن کمیشن ہے اس کی کیا, اس پہ جو کیا رائے ہے, ان چیزوں کو کنسیڈر میں لا کے, اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے پہلے اس کے لیے جو ہے اسمبلی میں ایک اوپن ڈیبیٹ کیا جائے, تو لوگوں کی رائے دیکھی جائے, اور جو ہے پاپولیشن ریشو دیکھا جائے. بالکل ایک اچھا ٹاپک آپ نے یہاں پہ جو ہے چھیڑا. اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ انجینئر رشید صاحب نے جو ہے انفیکٹ آج سے 10 سال 12 سال پہلے, جس وقت وہ ایم ایل اے تھے فرسٹ ٹرم میں, اس وقت بھی انہوں نے بل لائی تھی کہ ریزرویشن میں جو ہے 1 ٹائم بینیفٹ دیا جائے. انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہوگا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ریزرویشن جو ہے کسی حد تک صحیح ہے, لیکن اگر آپ سارا کچھ ریزرو کر رہے ہیں اور اوپن میرٹ والوں کے لیے آپ جو ہے کوئی اسپیس نہیں رکھتے ہیں, تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے پاپولیشن ریشو وائز کہ اوپن میرٹ والوں کا. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے کہ پہلے آپ پوسٹس یا آپ جو ہے پہلے جو ہے مطلب یہ جو ہے پوسٹس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ نکالیے. اگر آپ ریزرویشن دے رہے ہیں لیکن آپ پوسٹ جو ویکنٹ پوسٹ ہیں ان کے لیے آپ ایڈورٹائزمنٹ نہیں نکالے, تو فائدہ کیا ہے ریزرویشن کا یا اوپن میرٹ؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ پوسٹ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ان کے لیے مطلب نکالتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اگر وہاں اسکیم ہوتے ہیں, کرپشن ہوتے ہیں, تو فائدہ کیا ہے؟ تو موسٹ امپورٹنٹ نہ صرف ریزرویشن, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوسٹ اس کو فل کیا جائے,
اور شفافیت سے فل کیا جائے. SSRB کو اور PSC کو جو ہے ان کو آٹونامس ان کی جو آٹونامٹی ہے وہ برقرار رکھی جائے. ان کو جو ہے ان کے ساتھ مطلب جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 سال جو ہے یہاں پہ اسکیمز ہوئے, اور جو اسکیمز ہوئے ایک تو ان کے اوپر جو ہے ایک کمیشن بٹھایا جائے کہ اس میں جو ہے انکوائری ہو, اور سیکنڈلی جو ہے آئندہ آنے والی جو بھی ٹیسٹس ہوں گے, آئندہ آنے والی جو بھی اپائنٹمنٹس ہوں گی, ان کے لیے جو ہے فیئر جو ہے ایگزام ہو اور فیئر جو ہے سلیکشن ہو. خورشید صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے تو اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فیوچر جو ہے پولیٹیکل فیوچر اگر ہم کہیں گے تو پولیٹیکل فیوچر جو ہے اس وقت جب تک BJP ہے تب تک کوئی اچھا پولیٹیکل فیوچر نہیں دکھتا ہے. تو دیکھتے ہیں ہم پولیٹیکلی, ہمیں لگتا ہے کہ سب سے پہلے اگر یہ اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ ہمیں واپس ملتا ہے تو کسی حد تک جو ہے پورا تو نہیں, لیکن ہم کہیں گے کہ 370 35 یہ باقی چیزیں تو وہ تو خیر سیکنڈ فیز میں ہم دیکھیں گے. فی الحال جو گورنمنٹ آف انڈیا نے, ہوم منسٹر صاحب نے, جو موجودہ مرکزی حکومت نے جو ہے جو وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ, ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ منیمم جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کو جو ہے ریسٹور کیا جائے. تو اسٹیٹ ہوڈ اگر ایک بار ریسٹور ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے, اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر کیا ہے. فی الحال تو دور دور تک جو ہے کوئی اچھا پولیٹیکل فیوچر نہیں دکھتا ہے, اور اس کے بعد علاوہ ڈیولپمنٹل فیوچر یا یوتھ کا فیوچر جو ہے وہ بھی کچھ ابھی کوئی اچھا نہیں دکھائی دیتا ہے, جب تک مرکزی سرکار جو ہے جب تک کوئی اچھے اقدامات, ٹھوس اقدامات, خصوصاً جو ان کے کیے ہوئے وعدے ہیں جب تک ان کو وہ پورا نہ کرے, جس میں اسٹیٹ ہوڈ کا بھی ہے, تو اس کے بعد ہی جو ہے ایک امید جو ہے جگ سکتی ہے. سر اگر ہم لنگیٹ علاقے کی بات کریں گے تو جو اکثر لوگ جو ہیں وہ نالا مور پر ڈپینڈ ہیں ان کے روزی روٹی, لیکن انجینئر رشید صاحب کے ایشورنس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمیں کالس آتی ہیں کہ ان کے ٹریکٹرس ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں وہ سیز کیے جا رہی ہیں, تو ان کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے اس کے لیے آرڈر ہو گیا ہے, جو کسٹمری مائننگ ہے اس میں جو ہے باضابطہ جو ہے لیگل کسٹمری مائننگ کے لیے جو ہے اس میں جو ہے آرڈر ہو گیا ہے آج. تو لہٰذا کر میری یہ گزارش رہے گی کہ جو لیگل کسٹمری مائننگ جو کر رہے ہیں وہ قانون کے دائرے کے اندر جو ہے کام اپنا کریں. جیسے آپ کا جو واٹر ریسورس ہے, کوئی PHE کی اسکیم جو ہے اس کا جو سورس ہے, مطلب جہاں سے اسکیم شروع ہوتی ہے, یا آپ کے جو بریجز ہیں ہمارے یہاں, ان میں جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے ریسٹرکٹیڈ ایریا جتنا بھی ہے 50 میٹر 100 میٹر جو ہے اس میں وہ کسٹمری مائننگ نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہے باضابطہ GR جو ہے آن لائن ان کا ہوگا تو وہ جو ہے ان گائیڈ لائنز کو فالو کریں. اس کے علاوہ جو ہے اوور لوڈنگ نہ کریں, یا جو اسٹیپولیٹڈ جو ٹائم دیا ہوگا ان کے لیے, یہ گاڑیوں کے آنے جانے کے لیے, یہ موومنٹ کے لیے, ان گائیڈ لائنز کو بھی فالو کریں. تو میں یہ کہوں کہ یہ ایک اہم ایشو جو ہے یہاں پہ تھا پچھلے کئی سالوں سے, جو ہے لوگ بے روزگار ہوئے تھے, لوگوں میں جو ہے ایک عجیب سی جو ایک تذبذب کی کیفیت جو ہے لوگوں کے دلوں میں تھی, اسپیشلی جو یہاں پہ مزدور طبقہ ہے یا جو یہاں ٹرانسپورٹ طبقہ ہے. تو لیکن خوشی کی بات ہے, میں آپ کے مادھیم سے بھی جو ہے اپنے جو مزدور بھائی ہیں یہاں پہ, جو یہاں پہ ٹرانسپورٹرس ہیں, خصوصاً جو ٹریکٹر یا ٹپر والے ہیں, ان کو ہم یہ کہیں گے کہ آج جو ہے اس میں جو ہے کسٹمری مائننگ کے لیے جو ہے اس میں آرڈر ہوا ہے, اور وہ قانون اور آئین کے اندر ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں, اور آپ کے تھرو اس وقت بھی کہیں گے کہ قانون کے اندر لا کے اندر آپ جو ہے کسٹمری مائننگ کیجیے اور ٹرانسپورٹیشن بھی کیجیے, اور ان کا مسئلہ جو ہے کافی حد تک حل ہوا ہے. جی سر آپ مجھے بتائیں کہ کافی سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے میسج کر کے بولا ہے کہ لائبریریز یہاں پہ نہیں ہیں, کہ جس میں اسپیشلی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ کلام آباد میں ایک لائبریری ہونی چاہیے, ہانگا میں ایک لائبریری ہونی چاہیے. بالکل, ان کے لیے کچھ آپ نے سوچا ہے, کوئی پلان ہے؟ پریارٹی ہے. جو ہی ہم ہوتے ہیں سب سے پہلا جو مطلب سب سے پریارٹی پہ جو ہے ہم نے لائبریری کی فاؤنڈیشن ہم یہاں پہ کریں گے. ہمارے یہاں پہ جو ایک بلاک لائبریری چل رہی ہے یہاں پہ کلام آباد میں جو ہے گورنمنٹ کی لائبریری. تو مجھے لگتا ہے کہ لائبریری ہو کے بھی سب سے زیادہ بڑا چیلنج جو ہے ایک کلچر بنانا ہے ہمیں بچوں میں. اپنے جو ایسپیرنٹ ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں, وہ جو ہے کھیل کود کے ساتھ ساتھ یا کالج اسکول جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائبریریوں کا رخ کریں. تو لائبریری
ہو کے بھی اگر آپ دیکھیں سنزیپورہ میں ایک لائبریری ہے, کلم آباد میں لائبریری ہے, لیکن وہ کلچر نہیں ہے, ریڈنگ روم کا کلچر نہیں ہے. وہاں پہ وائی فائی فیسلٹی ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے ایک ریسٹ روم ہونا چاہیے, وہاں پہ بچوں کے لیے ان کے لیے پرسنل لاکرز ہونے چاہیے, ان کے لیے وہاں پہ ہیٹنگ ارینجمنٹ, لائٹنگ ارینجمنٹ, ان کے لیے جو ہے الگ الگ جو بکس ہیں, کتابیں یا وائی فائی انٹرنیٹ فیسلٹی وہ ہونی چاہیے. تو لائبریریز ہیں, لیکن لائبریریوں کا جو ہے ایک کلچر بنانا ہے ہمیں کہ بچوں کو وہاں کی طرف لائبریریوں کی طرف جو ہے موو کرنا ہے اور وہاں پہ فیسلٹیز رکھنی ہے. تو میں آپ کے تھرو ایشور کرتا ہوں اپنے جو ہمارے جو یہاں اسٹوڈنٹ طبقہ ہے یا جو ایسپیرنٹس ہیں جو ڈفرینٹ ایگزام کے لیے جو ہے جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں, تو کہ ہم منیمم نہ صرف ہانگا اور کلم آباد میں بلکہ ہمارا چاہے ماگام ہے, کنڈی ہے, قاضی آباد ہے, پورو چکلا ہے, ہر بلاک میں ہم, ہر ایریا میں ہم کم سے کم ایک ویل اکوپڈ لائبریریز رکھیں, اور منیمم جو ہے 5 کلومیٹر کے بعد جو ہے ہم ایک لائبریری رکھیں, تاکہ اگر کسی ایسپیرنٹ کو, کسی اسٹوڈنٹ کو اگر ٹرانسپورٹیشن میں پرابلم ہو, اس کو آنے جانے میں پرابلم ہو, دقت ہو, یا اس کو جو ہے اگر اس کے پاس کرایہ نہ ہو, کم سے کم وہ اگر بائی فٹ بھی جائے گا تو کم سے کم 15-20 منٹ کے علاوہ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے لائبریری ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. خرصہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی ضروری ہے. اگر ہم اپنے مارا علاقے کی بات کریں گے, پورے لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کی بات کریں گے, کہیں پہ کھیل کا میدان ہے لیکن وہ اس لائق نہیں ہے. بالکل. تو اکثر بیشتر گاؤں ہے کہ جن پہ یہ میدان نہیں ہے, ان کے لیے آپ کچھ میسیج دینا چاہو گی؟ جہاں جہاں پہ بھی لینڈ اویلیبل ہوگی, یہ بھی لائبریریز کے ساتھ ساتھ, پڑھائی کے ساتھ ساتھ, کوچنگ, اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اور پریارٹی ہے, کیونکہ یوتھ جو ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے, وہی ہمارا فیوچر ہے. جو یہ سپورٹس ایک اور پریارٹی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لنگیٹ پریمیئر لیگ جو ہے ہم اس کو ہر سال جو ہے کنڈکٹ کرتے تھے, یا ہر دوسرے سال کنڈکٹ کرتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی ایون 2020 یا 2021 کا مجھے اس وقت ایکچوئل یاد بھی نہیں ہے, اس کا ایڈیشن جو ایک جو ہے لاسٹ ایڈیشن وہ پھنسا ہوا ہے اس وقت, سب جوڑے سے معاملہ. بلکہ آپ کے تھرو تو میں جو وہ اس میں کمپلیننٹ ہیں ان کو بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان نیسری جو ہے انہوں نے جو اس وقت 2 ٹیمز جو ہے سیمی فائنل میں کنٹیسٹ کر رہی تھی, ان کو بھی میں اپیل کروں کہ وہ اس چیز کو جو ہے اس کیس کو ختم کرے, تاکہ ہم اس لیگ کو دوبارہ سے شروع کریں, کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ایک لیگل ایشو ہے. تو اس کے علاوہ جو پلے گراؤنڈ انفراسٹرکچر کی جہاں تک آپ نے بات کی, ہماری کوشش رہے گی کہ ہر گاؤں میں, ہر پنچایت حلقہ میں جو ہم ایک پلے فیلڈ جو ہے ڈیولپ کریں. لیکن اس کے لیے جو ہے لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. لوگوں کو اگر کہیں پہ کوئی سرکاری لینڈ ہے یا انکروچڈ لینڈ ہے, اس کو کہیں پہ ویکیٹ کرنا پڑے گا, کہیں پہ لوگوں نے پیڑ لگائے ہوئے ہیں ان کو کاٹنا پڑے گا, یا کہیں پہ جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی لینڈ ہے, ان کے ساتھ بھی جو ہے ہم میٹر یہ ٹیک اپ کریں گے. ہر جگہ اسٹیڈیم تو نہیں بنے گا, لیکن کم سے کم منیمم ہماری کوشش رہے گی کہ ایک چھوٹا موٹا پلے گراؤنڈ جو ہے ہر جگہ رہے. منیمم ہماری کوشش رہے گی جہاں پہ جو بھی شوق ہوگا, کہیں پہ کبڈی کا اگر شوق ہوگا تو وہاں پہ زیادہ سپیس کی ضرورت نہیں ہے, کہیں پہ والی بال کورٹ بنانے کی ضرورت ہوگی. تو منیمم ہماری کوشش رہے گی جہاں جہاں پہ بھی, جس گاؤں میں بھی, اس گاؤں کی جو فزیبلٹی اور لینڈ اویلیبلٹی کو دیکھ کے, اس گاؤں کے لڑکوں کا جو ہے ان کا کس سپورٹس کی طرف کتنا شوق ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم وہاں پہ جو ہے سپورٹس انفراسٹرکچر خورشید ڈیولپ صاحب, کریں گے. انجینئر رشید صاحب کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اسپیشل کوچنگ سینٹرز بالکل کیے جا رہے تھے آپریشنل. تو آپ کا کچھ ایسا پلان ہے کہ جہاں پہ آپ 100% یہ ونٹر کوچنگ نہیں, باقی کوچنگز کا بھی 100% جو 2 چیزیں ہم نے مس کی انجینئر رشید صاحب کی ایبسنس میں یہاں پہ, اور جن کا میں سیریسلی جو چاہتا ہوں کہ وہ 2 چیزیں شروع ہوں. ایک تو جوائنٹ ایفرٹ ٹرسٹ ہے جو انجینئر رشید صاحب چلا تھا, حالانکہ وہ تو ابھی بھی فنکشنل ہے, لیکن اس میں اس لیول پہ جو ہے ہم جو ہے ہاں جیسا ہونا چاہیے تھا. اور اس وقت زیادہ چیلنج ہے, پاپولیشن, ووٹرس, ایریا, سب کچھ زیادہ ہے. تو ایک تو اس کو تھوڑا سا بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے جوائنٹ ایفرٹ ٹرسٹ کو, تاکہ لوگوں کو جو ہے امیجیٹ کبھی کبھار کوئی ریلیف ہمیں پہنچنا پڑے, اور اسی کے تھرو جو ہے ہم کوچنگ اور یہ اسکالرشپ جو ہے بچوں کو دیتے تھے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ ایک تو جوائنٹ ایفرٹ ٹرسٹ, اور دوسرا جو ہے ذاتی طور جس چیز کو میں مس کر رہا تھا وہ ہے کوچنگ, جو ونٹر کوچنگ ہے. لیکن اس میں بھی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. میں کل ہی بات کر رہا تھا, ہمارے یہاں پرنسپل صاحبان ہیں کلم آباد میں یا لنگیٹ میں, ان سے جو ہے یا ان کا جو سٹاف ہے ان سے میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس سال جو ہے ونٹر کوچنگ کرنی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس میں ایک چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا سیشن یہاں پہ چینج ہوا. 2019 سے پہلے جو ہے سیشن دسمبر
जो है नवंबर हुआ पहले करता हुआ करता था, था नवंबर हुआ मार्च टू करता था। मार्च। उसके बाद मार्च में जब सेशन शुरू होता था, मतलब बिल्कुल हाँ। क्लास वर्क जब विंटर वेकेशंस के बाद शुरू होती थी, इस पीरियड में जो है कोचिंग ट्यूशन चला बिल्कुल करता था। तो इस वक्त जो है, इस वक्त ऑलमोस्ट 80%, 70%, 90% जो है सिलेबस विंटर्स में जो है कंप्लीट होगा। तो बच्चों को जो है उनको रिवीजन करने की ज़रूरत होगी उस वक्त, या तो उनको रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, या तो वो प्रिपरेशन जो है, मतलब बिल्कुल प्रिपरेशन करते होंगे उस वक्त एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम, मेरे ख्याल में ज़ाती तौर एज अ टीचर जो मेरी इसमें जो है सजेशन है, हम एक्सपर्ट्स के साथ मशवरा करेंगे कि अगर हम क्या feasible रहेगा। क्रैश कोर्स करेंगे, या कुछ रिवीजन कोर्स अगर हम करेंगे फास्ट ट्रैक बुनियादों पे, 2-2, 2.5 महीने बच्चों को जो है रिवीजन हो, उनके वहाँ पे जो है मॉक इंटरव्यूज़ हों, उनके वहाँ पे जो है ये टेस्ट्स हों, तो उस टाइप का हम देखेंगे और करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ये एक मतलब एक काफ़ी अहम ज़रूरत है बच्चों के लिए, और जैसा रिस्पॉन्स आएगा स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, तो उसी टाइप से जो है हम आगे चलाएंगे। और इसके अलावा जो है ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो टीचर फैटर्निटी में या जो ऑफिसर्स हैं, उनकी ये डिमांड है कि जो हमें असेंबली में उठाने की ज़रूरत है अपनी गवर्नमेंट के साथ, कि जो सेशन है वो नवंबर होना चाहिए। मतलब सेशन जो है वो ओल्ड जो हमारा पैटर्न था, उसके लिए भी हम काम करेंगे। अगर ऐसा होता है 1 साल 6 महीने तक, तो उसके बाद जो है बिल्कुल विंटर कोचिंग हम उसी टाइप से चलाएंगे जैसे हम चलाते मतलब थे। आपका ये कहना है कि आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि ये यहाँ पे फीजिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे फीजिबल नहीं है। तो उस चीज को लेके आप कैसे करोगे? वो असेंबली में देखेंगे हम, जो गवर्नमेंट है उनके साथ जो है ये टेकअप करेंगे। उसके लिए क्या बिल लाने पड़ेगी, उसके लिए जो है क्या पॉलिसी में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। यहाँ पे जो है विंटर, यहाँ पे जो है यहाँ की जो मतलब मौसमी हालात को देखकर, एनवायरमेंटल इश्यूज को देखकर, अगर ऐसा मुमकिन होगा, हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ओवरऑल जो यहाँ पे टीचर फेडरेशन जो है, उनकी डिमांड है कि जो सेशन है वो नवंबर होना चाहिए। तो देखते हैं, लीगली टेक्निकली हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं कल ही होगा, बट हमारी भी कोशिश होगी और हमारी भी डिमांड है, जो हम जैसा हम अक्सर देख रहे हैं। तो अगर नहीं भी होता है तो उसके बावजूद भी जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि बैठ के हम एक्सपर्ट के साथ मशवरा करके हम देखेंगे कि क्या कोई क्रैश कोर्स हम करेंगे, मॉक इंटरव्यूज, मॉक टेस्ट वगैरह करेंगे, या रिवीजन करेंगे, या मतलब प्रिपरेशन कराएंगे हम बच्चों को वहाँ कोचिंग सेंटर्स में, ताकि वो रिजल्ट उनका जो है अच्छा आए। खर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये इंजीनियर रशीद साहब का डिसीजन है या आपका खुद का ही डिसीजन? नहीं, मेरा ज़ाती डिसीजन है। सिक्योरिटी है थोड़ी सी, 1-2 जो है PSOs इन्होंने दिए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है गाइडलाइंस थी कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में, बट जो SSB CRPF का जो है कल मुझे मतलब इन्होंने डिप्लॉय किया था, और जो एस्कॉर्ट था उसको मैंने जो है इन राइटिंग जो है मैंने वो विड्रा किया है। और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हालात अच्छे हैं। और मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि अगर हम मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी एस्कॉर्ट रखेंगे, डबल एस्कॉर्ट अपने साथ रखेंगे, तो लोगों और एक नुमाइंदे के बीच में जो है एक दीवार खड़ी होती है। लोग थोड़े से इनसिक्योर महसूस करते हैं, लोग हिचकिचाते हैं कि आपके पास आए, आपके पास अपने मसले मसाइल रखें। एक कंटेक्ट जो है इसमें थोड़ी सी जो पर्सनल ज़ाती जो है मेरी असेसमेंट है। लिहाजा मैंने कल जो है अपना जो है CRPF SSB जो इन्होंने एस्कॉर्ट भेजा था, मैं उस वक्त कंडी एरिया में था, और मैंने व्हाट्सएप पे ही जो है वो उनको रिक्वेस्ट की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कि ये विड्रा कीजिए, और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे वो विड्रा किया। बाकी देखते हैं, शायद थोड़ी बहुत अगर ज़रूरत पड़ेगी कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कि आपको काम भी चलाना पड़ता है, ऐसा भी ना हो कि कहीं पे जो है हर्डल्स आपके मुखालफीन या दुश्मन क्रिएट करे। तो एक सिंपल सी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ कुछ ज़रूरत भी होगी किसी चीज़ की, उसको भी जो है हम इग्नोर जो है उसको दूर नहीं कर सकते। लैंग्वेज के लोगों के लिए आप कोई मैसेज? अननेसेसरी हम जो है अननेसेसरी कोई प्रिविलेज जो पर्पस जो है वो हम डिमांड नहीं करेंगे, कभी कोई डिमांड नहीं करेंगे। इतना मैं आपके थ्रू ये कहूँ कि कोई क्वार्टर, कोई प्रिविलेज, किसी चीज़ के लिए जो है हम कोई डिमांड नहीं करेंगे गवर्नमेंट को या सिक्योरिटी एजेंसीज को। जी, लैंग्वेज के लोगों के लिए आपकी कोई मैसेज? हमारी मैसेज यही है कि सबसे पहले तो शुक्रिया उनका कि उन्होंने जो है हमें वोट दिया, उन्होंने जो है
جو یہاں پہ الگ الگ قسم کے نیریٹیو سیٹ کیے گئے تھے، الگ الگ جو ہے ہمارے سیاسی مخالفین جو ہے، جن کو اس وقت بھی ہار ہضم نہیں ہو رہی ہے، ایون انجینئر رشید صاحب کی جیت اس وقت بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے، ٹویٹ کرتے ہیں، جو ان کی رہائی پہ سوال اٹھاتے ہیں، ایک طرف سے ہپوکریسی دیکھ لیجیے، ایک طرف سے لوگوں مطلب پولیٹیکل پرزنرز اور نوجوانوں کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں، دوسری طرف سے ایک پارلیمنٹ ممبر کی رہائی ان سے ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری جو ہے یہ میسیج رہے گی کہ پہلے تو شکریہ لوگوں کا کہ انہوں نے جو ہے ان نیریٹیوز کو جو ہے کاؤنٹر کیا اور ہمیں جو ہے اسمبلی میں پہنچایا، تو ان کا شکریہ۔ میسیج ہماری یہی رہے گی کہ آپ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر جو ہے اپنی بات ہمارے سامنے سوری ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھیے۔ تو میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کی بات کروں گا، میں آپ کے جو ہے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن قانون اور آئین کے باہر آپ مت جائیے۔ اور آپ کو کرٹیسزم کرنا ہوگا، آپ کو حق ہے اپنی بات رکھنے کا۔ اور جو خصوصاً میری یہ میسیج رہی کہ 2019 سے 2024 تک جو یہاں پہ جو ہے آواز جو ہے لوگوں کی وہ دبائی گئی تھی، لوگوں کو ایکسپریس کرنے کی جو ہے اجازت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شروع کرے سوشل میڈیا کے تھرو، اسٹریٹس کے اوپر، ہر اس جگہ جہاں پہ بھی ان کو لگے گا کہ ڈیموکریٹکلی آئینی طور پر قانون کے اندر کہ وہ اپنی آواز اپنی بات رکھ سکتے ہیں، میرے خلاف ان کو سوشل میڈیا پہ کہیں گلی میں سڑک پہ اگر ان کو جینون پروٹیسٹ کرنا ہوگا، پوری فریڈم ہوگی، پوری فریڈم ہوگی ان کو، کیونکہ لوگوں کو ہمیں جواب دہ بنانا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے نہیں کوئی کہیں پروٹیسٹ کرے گا یا کوئی میرے خلاف کوئی کمنٹ لکھے گا۔ تو میری یہ گزارش ہوگی، میری یہ میسیج ہوگی لنگیٹ کے لوگوں کو کہ آپ کو پوری آزادی ہے، آپ اپنے نمائندے اپنے خادم کو جو ہے آپ بالکل جو ہے آپ اکاؤنٹیبل بنائیے، مجھے اوپن کبھی بھی۔ اور میری یہ میسیج رہے گی کہ میرے گھر کا دروازہ، ہمارے گھر کا، ہم جوائنٹ فیملی میں ابھی بھی رہتے ہیں، ہمارے گھر کا دروازہ چاہے آپ کے MP صاحب یہاں ہیں، چاہے آپ کے MLA یہاں ہیں، دروازہ جو ہے 24 گھنٹے جو ہے آپ کے لیے کھلا رہے گا، اور لٹرلی کھلا رہے گا 24 گھنٹے۔ وہ آپ کو میں ابھی دکھاؤں گا آف کیمرہ، میں دکھاؤں گا کہ کیا میں صرف یہ مطلب دس از ناٹ یہ صرف تو یہ فار دا فوٹو شوٹ نہیں ہے، بالکل میں دکھاؤں گا لٹرلی پریکٹیکلی۔ تو ہمارے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، آپ کی جو بھی جینوئن ڈیمانڈ جو بھی بات ہوگی وہ ہم تک آپ پہنچائیں گے، منیمم ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اور ہماری یہ میسیج رہے گی کہ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اپنی طرف سے، میں 17 گھنٹے جو ہے آپ مطلب آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گا، آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا، اور آپ کے جو ہے مسئلے مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کی خیر صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں، یا ہم ورکرز سے بتا دیں تو عام لوگوں کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی ہے، تو اس پہ آپ کچھ اس پہ سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے، میرا پیج چل رہا ہے، میں نے جو ہے اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے شروع کیا ہے، خادم لنگیٹ کے نام سے کیا ہے میں نے شروع۔ تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو واٹس ایپ نمبر جو ہے میرا، وہ میں آپ اپنی جو ہے اپنی اسکرین پہ جو ہے چلا سکتے ہیں، 9797168876، یا میرا جو وائس کا نمبر بھی رہے گا، یہ ہیلپ لائن نمبر بھی رہے گا، بالکل میرا یہ کوئی میں نے جو ہے یہ نمبر 2006 میں نے جو ہے یہ میں نے نمبر نکالا ہے، اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک، چاہے انجینئر رشید صاحب MLA تھے، اس کے بعد چاہے مشکلات ہوئے، میں نمبر چینج نہ میں نے کبھی کیا ہے اور نہ کروں گا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ اس نمبر کے تھرو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو، وہ واٹس ایپ نمبر کے تھرو، وہ فون نمبر کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم لنگیٹ میں جو ہے یہاں براری پورہ سے لے کے ہندوارہ جو ہے سینٹرل پلیس جو ہے ہماری، یا لنگیٹ تک جو ہے ہماری کانسٹیچوئنسی کا جو سینٹرل پلیس ہے، وہاں اس ایریا میں جو ہم اپنا ایک آفس کھولیں گے، وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے ایکس BDCs ہیں، ہمارے DDC صاحب ہیں، ہمارے جو اسپوکس پرسن، یا ہمارے جو اس وقت یہ ایکس میونسپل چیئرمین جو ہے کاؤنسل یہاں شاہ نواز صاحب، ہم ہر کوئی جو ہے ہم ایز اے ٹیم ان کے ساتھ جو ہے ان کو اویلیبل رہیں گے۔ اور جو جہاں تک آپ نے جو ورکرز کی بات کی، ہمارے ورکرز بھی ہے، آئی ایشور، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ورکرز بھی جو ہے ہمارے ورکرز بھی ان کا کام کریں گے، جو دوسری پارٹیوں کے لیڈر ان کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم یہ تیسری بار ہم الیکشن جیت رہے ہیں، تو ہم ہیٹرک جو ہے درج نہیں کرتے، پاسبل نہیں تھی، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ورکرز کا بھی رول ہے۔ ہاں کبھی کبھار کوئی ایسا نہیں ہے کہ
उनकी ही होगी, 100% उनको आना पड़ेगा। नहीं, जिसको जैसा फिजिबल लगे, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे, तो वो उस तरह से जो है हमें राब्ता कर सकता है, हमें कांटेक्ट कर सकता है। शुक्रिया। ये थे एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब, जिनका ये कहना है कि वो लंगेट के लोगों के लिए हर हमेशा अवेलेबल रहेंगे और उसके साथ साथ हर ब्लॉक में एक लाइब्रेरी होगी स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ साथ रिजर्वेशंस का भी उसका कमेंट है कि रिजर्वेशन पे भी वो बाज़ाब्ता लड़ेंगे और जो जनरल कैटेगरी का हक है वो उनको दिया जाना चाहिए।